बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं साहिबजादा सलील। आज डिस्कस करते हैं पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे स्पेशली यही बहस चल रही है कि अगर डोनाल्ड ट्रंप पाकिस्तान की आला क़ियादत को अप्रोच करते हैं, कॉल करते हैं, तो पाकिस्तान क्या करेगा, पाकिस्तान का रिएक्शन क्या होगा। कल जैसा कि आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो 5 नवंबर को अमेरिका के सदर मुंतखब हो गए हैं। मुल्क का पॉपुलर वोट भी उसने लिया है और जो बैटल फील्ड थी, जो स्विंग रियासतें थी, वहाँ पे भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कामयाबी हासिल करने के बाद सेनेट में भी अक्सरियत हासिल कर चुका है। दोनों ऐवानों में उनके सेनेटर हैं, तो ये एक ताकतवर प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और इमरान खान के अच्छे ताल्लुकात हैं। आज जेल में इमरान खान ने सहाफ़ी से पूछा, डोनाल्ड ट्रंप जीत गए हैं, तो बताया गया है अली मोहम्मद ख़ान जो हैं उन्होंने भी मुलाकात की थी, उन्होंने भी बताया कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो जीत रहे हैं। उस पर इमरान खान ने खुशी का इजहार किया और साथ ये भी कहा कि मेरे उससे अच्छे ताल्लुकात हैं और वो मुझे कई बार फ़ोन करता रहा है, मुतअद्दिद बार। वाज़ेह है कि इमरान खान जब वज़ीर-ए-आज़म थे तो डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के सदर थे। उस दौरे के दौरान जो इमरान खान ने अमेरिका का दौरा किया था वो हैरान कुन था। एक पाकिस्तानी वज़ीर-ए-आज़म को जो प्रोटोकॉल वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में इमरान खान को दिया था वो इंतहाई शानदार प्रोटोकॉल था। उनसे मुलाकात की थी, उनको घर पे लेके गए थे। एक ऑफिस का एरिया होता है, एक घर का एरिया होता है, अपने घर के अंदर लेके गए थे और वहाँ पे अपनी फैमिली से मिलाया वहाँ पे। और फैमिली, उनकी वाइफ जो है वो इमरान खान के साथ सेल्फ़ी खींचती रही और उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे। जब डोनाल्ड ट्रंप अपोजिशन में थे, उनके ख़िलाफ़ जो FIR थी, जो उन्होंने हमले किए थे रियासत पे, इदारों पे, उनमें जब उन पे केसेस थे, अब भी उन पे 34 केसेस हैं डोनाल्ड ट्रंप पे। तो उस दौरान भी जब इमरान खान के बारे में पूछते थे तो कहता है कि खान की पोजीशन क्या बनी। और अपने इंतखाबात के शुरू के दिन में इमरान खान के बारे में कहा था कि मैं अगर आ गया, अमरीकी सदर बन गया, तो मैं इमरान खान को, अपने दोस्त को रिलीज़ करूँगा। तो ये सारी बातें हुकूमत इस पे सोच रही है और हुकूमत की बाकायदा इस पर मीटिंग हुई है और यही सोचा जा रहा है कि अगर ट्रंप तो पहले इस तरह करेगा नहीं, मगर चूँकि ट्रंप जो है वो गैर रिवायती सियासतदान है और अनप्रेडिक्टेबल है, अनप्रेडिक्टेड है, उसके बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता, वो कुछ भी कह सकता है। तो यही परेशानी लगी हुई है यहाँ पे पाकिस्तान में। हर दूसरा बंदा जो है वो यही डिस्कशन कर रहा है। इमरान खान की बहनों ने आज कहा है, इमरान खान ने भी जवाब दिया है मीडिया से बात करते हुए कि मैं पाकिस्तान में रहूँगा, मुल्क से बाहर जाऊँगा नहीं और मैंने यहाँ पे जदोजहद करनी है। अवाम ने यहाँ पे मुजाहरे के लिए तैयार हो जाए और मुल्क के अपने हालात, मतलब जो हमारे इंटरनल मामलात हैं, ट्रंप उसमें न्यूट्रल रहे। तो ये बड़ी बात कर दी है इमरान खान ने। साथ एक बड़ी ख़बर है कि जैसे दीगर बड़े लीडर्स ने, बरतानिया ने, फ्रांस ने, कनाडा ने, अमारात ने, इस तरह सऊदी वली अहद सलमान बिन अब्दुल्लाज़ीज़ ने भी, जो शाह सलमान साहब हैं, उन्होंने भी डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया था मुबारकबाद देने के लिए। और पिछली बार भी जो डोनाल्ड ट्रंप जो थे अमेरिका के जो सदर मुंतखब हुए, तो हैरान कुन तौर पे उसने पहला दौरा जो किया था वो सऊदी को चुना था और सऊदी का दौरा किया था। शाह सलमान से उनके अच्छे ताल्लुकात हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और अभी जो आर्मी चीफ़ की और शाह सलमान की मुलाकात हुई है, इंतहाई अहम मुलाकात है। इस मुलाकात के बारे में कहा जा रहा है कि ये 1.5 महीना पहले एक प्रोग्राम था, पहले से प्लान था, अचानक नहीं गए हैं। ख़बरें सोशल मीडिया पे गर्म हैं कि आर्मी चीफ़ जो हैं वो अचानक गए हैं, अचानक बुला लिया गया है या अचानक मिलने गए हैं। हालांकि ये दौरा जो है वो 1.5 महीने से पहले से तयशुदा था। फिर भी बड़ी बात है कि इस टाइम पे ये दौरा जो था ये तूफ़ानी दौरा था और इंतहाई कामयाब रहा। DG ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के मुताबिक, प्रेस रिलीज़ के मुताबिक एक इंतहाई कामयाब दौरा था। तो अब ट्रंप और सलमान की अच्छी दोस्ती है और ये दौरा ऐसे टाइम में आ गया कि ट्रंप के इंतखाबात हो गए और ट्रंप जीत गया। अमेरिका के इंतखाबात हुए और अमेरिका में ट्रंप जीत गया
اور یہ دورہ جو تھا یہ مہینہ 1.5-2 سے پہلے فکس کیا گیا تھا. اس دوران ملاقات ہونا یہ انتہائی اہم تصور کی جا رہی ہے. اب پاکستان کی سیاست پہ اگر نظر دوڑائی جائے تو پاکستان میں جو دیگر ممالک کے رہنما ہیں وہ ٹرمپ کو مبارکباد دے رہے ہیں. ہم یہاں سے ٹویٹ کر کے مبارکباد دے رہے ہیں، مگر ساتھ ہی ہم پریشان ہیں، پاکستان کی ریاست پریشان ہے. مگر ایک بات ہے کہ ٹرمپ اگر فون بھی کرے گا تو وہ تو اس طرح فون نہیں کرے گا کہ شہباز شریف کو فون کر دیا اور کہا کہ عمران خان کو چھوڑ دو. ان کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کی گورنمنٹ جو ہے وہ کتنے پانی میں ہے اور پاکستان میں اقتدار اور پاور کن کے ہاتھ میں ہوتی ہے. تو وہ ڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کریں گے، اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ رابطہ کریں گے. ٹرمپ میں بھی رابطہ نہ کرے، یہ اس طرح نہیں ہوتا. اسٹیبلشمنٹ ٹو اسٹیبلشمنٹ بھی رابطہ ہو سکتا ہے، ان کی جو سینئر عہدیدار ہے وہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں. دیکھنا یہ ہوگا کہ ڈونلڈ لو جن پہ عمران خان نے الزام لگایا تھا اس کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ کا کیا ریئیکشن آتا ہے. آیا امریکہ کی سازش کی تھی، سازش نہیں کی تھی؟ یہ ساری باتیں ابھی ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں، ابھی ذرا کھل کے سامنے آئیں گی نا، وہ ابھی کر سکیں گے، اس پوزیشن میں ہوں گے تو آگے جا کے یہ ساری باتیں کھلیں گی. مگر اہم سوال یہی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اگر پاکستان کو فون کر دیا یا ٹویٹ کر دی یا خط لکھ دیا تو پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کے لیے انتہائی مشکلات ہوگی. یہ حکومت ویسے بھی اخلاقی طور پہ بڑی کمزور ہے. اس حکومت نے پہلے سے پلاننگ کر رکھی ہے کہ عمران خان کو ڈونلڈ ٹرمپ کے جنوری میں جو حلف برداری ہے اس سے پہلے جو ہے عمران خان کو سزائیں دینی ہیں. حکومت نے یہاں تک پلان کر دی ہے، آئینی ترامیم میں تبدیلی کر کے آئینی بینچ کا سربراہ 4 نمبر کے اپنے جج کو اٹھا کے لگا دیا گیا ہے. 4 نمبر وہ بھی جج، وہ والا جج جسٹس امین الدین جو 13 رکنی فل کورٹ میں 8-5 کی اکثریت سے مخصوص نشستیں جو پی ٹی آئی کو دینی تھی اس میں جو فیصلہ ہوا تھا اس میں اختلافی نوٹ لکھا تھا. اور اختلافی نوٹ میں حکومت کو اور الیکشن کمیشن کو صاف الفاظ میں تفصیلی فیصلے کا، مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ آیا بھی نہیں تھا اور حکومت کو کلیئر کر دیا تھا کہ آپ جو ہے یہ فیصلہ غیر قانونی ہے جو 8 اکثریت ججز نے کیا ہے، اس پہ آپ عمل نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں ہوئی، کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہوگی. یہ جو فیصلہ کیا گیا ججز نے دیا ہے یہ غیر قانونی فیصلہ ہے، یہ غلط ہے. تو یہ 8 ججز کو غلط ٹھہرانے والے کو، جو حکومت کی سائڈ کو صحیح سمجھ رہے تھے، اسی کو آئین کا سربراہ، آئینی بینچ کا سربراہ بنا دیا گیا ہے. اب ایسے جج کو، 4 نمبر کے جج کو، اور وہ بھی جوڈیشل کونسل میں جو 12 رکنی اجلاس تھا اس کے ممبران تو 13 ہوتے ہیں، 4 سپریم کورٹ کے ججز ہوتے ہیں جس میں جسٹس یحییٰ آفریدی، جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر اور جسٹس امین الدین صاحب جو آئینی بینچ کے سربراہ بھی بنے ہیں وہ خود، اور 2 اپوزیشن کے رہنما ہوتے ہیں، 2 حکومت کے ہوتے ہیں، 2 جو ہے ایک ممبر اسمبلی ہوتی ہے، خاتون جو اسپیکر منتخب کرتا ہے وہ بھی حکومت کی ہوتی ہے، ایک اٹارنی جنرل ہوتا ہے، ایک وزیر قانون ہوتا ہے. تو حکومت کی اس میں اکثریت ہوتی ہے یہاں پہ ہاتھ کھڑے کرنے میں کہ آئینی بینچ کا سربراہ کیسے بنایا جائے. جیسا کہ ہم سب کو معلوم ہے کہ پچھلے دنوں جسٹس یحییٰ آفریدی کا بارے میں جسٹس منصور نے، جسٹس منیب نے کہہ دیا تھا، اور یہاں پہ جسٹس امین الدین نے اپنا ہاتھ بھی اٹھا دیا کہ میں نے بھی بننا ہے. پھر اپنے آپ کو ووٹ بھی دیا تو 7 اور 5 اکثریت سے امین الدین کو، جسٹس امین الدین کو جو ہے آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا. تو کہنے کا سارا مطلب یہی ہے کہ حکومت نے قاضی فائد عیسیٰ کی طرح اپنے لیے اپنے ہی جج چاہیے. سپریم کورٹ کو مکمل طور پہ ایگزیکٹو کے اندر کر دیا گیا ہے. حکومت کسی بھی ٹائم کون سے بینچ کو کس طرح ہونا چاہیے، کون سا جج بیچ میں ہونا چاہیے، سارے اختیارات حکومت کے پاس آ گئے. تو حکومت نے پہلے سے ہوم ورک کر لیا تھا، ججز کو کنٹرول کیا. عمران خان کی سزائیں ہوں گی، ان کی اپیلیں ہوں گی، کس طریقے سے ہوں گی، کس طریقے سے مینج کیا جائے گا، کون سے بینچ بنائے جائیں گے. یہ سارا طریقہ کار کرنے کے بعد جو اپنا اداروں کے سربراہان ہیں ان کی جو مدت ملازمت ہے وہ 5 سال کر دی گئی ہے. مطلب ان کی توسیع، سرکار کا کہنا ہے کہ ہم نے توسیع نہیں کی ہے بلکہ جو 3 سال کا عرصہ تھا اسے 5 سال کر دیا ہے. نیوی کا، ایئر فورس کا اور پاکستان آرمی کے سربراہان، تینوں سربراہان کی جو ایج ہے اب وہ 3 سال نہیں ہوگی، 5 سال ہوگی. 2027 تک آرمی چیف ہمارے ملک کے جنرل عاصم منیر رہیں گے. تو حکومت نے پہلے سے ہی ایک پلان تیار کر رکھا ہوا ہے، مکمل طور پہ ہر چیز کو کنٹرول کیا ہوا ہے. اب بیچ میں ڈونلڈ ٹرمپ بیچ میں اچانک سے صدر آ گئے. ان کے خیال میں کملا ہیرس جو ہے وہ جیت رہی تھی، جو نیو یارک ٹائم، واشنگٹن پوسٹ
اور CNN بتا رہا تھا یہ اسی پہ چل رہے تھے، اسٹیبلشمنٹ جو امریکہ کی تھی اسی پہ چل رہے تھے. اب بھی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ سٹرانگ ہے، ایسا نہیں ہو سکتا. بھئی یہ ساری باتیں ہوں گی، آپ دیکھ لیں گے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ عمران خان کے بارے میں بات کرے گا، وہ کال بھی کر سکتا ہے، وہ چینل استعمال کرے گا، پہلے کوشش کرے گا طریقے سے. اور ہاں امریکہ کے کتنے مجبور ہیں ہم سب کو پتہ ہے. IMF اور ورلڈ بینک، ہم تو دیگر ممالک تو چھوڑیں، ہماری تو یہ مائی باپ بنے ہوئے ہیں IMF اور ورلڈ بینک، ہم تو ان کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. اور یہ دونوں جو ہیں یہ امریکہ کے غلام ہیں، امریکہ کے کہنے پہ کسی بھی ٹائم یہ پلٹی کھا سکتے ہیں. تو اب اگر کال آتی ہے تو یہ اسٹیبلشمنٹ کو کال آئے گی. اور میں بھی، عمران خان نے کہہ دیا کہ میں نے کوئی ڈیل نہیں کرنی، میں نے ملک سے باہر نہیں جانا. بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی کہہ دیا کہ آپ نیوٹرل رہیں ان معاملات میں، میری رہائی کے معاملے میں آپ نیوٹرل رہیں. بڑی بات ہے، یہ انہوں نے کر دی ہے. اس ٹائم پہ حالات جو ہیں حکومت کہ وہ ذرا جو ہیں ان کی کیمپ میں پریشانی ہے. وہ جو اپنی سابقہ ٹویٹ جن وفاقی وزراء نے کیے تھے مسلم لیگ نون کے، بلاول بھٹو نے، وہ سارے وہ ریموو کر رہے ہیں، انہوں نے ہٹوا دیے، ڈیلیٹ کر دیے تاکہ یہ ٹویٹ آگے نہ جا سکے. تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ جنوری میں حلف لیں گے، ان کے حلف لینے میں 2 مہینے ہیں، 3 مہینے ہیں. اس سے پہلے اگر عمران خان کو سزا دی جاتی ہے پھر کہا جا سکتا ہے کہ دیکھیں تو عدالتوں نے سزا دی ہے، وہ کورٹ میں ہے. مگر امریکہ کا جب زور آتا ہے تو پھر ہم نے دیکھا ہے کہ میاں محمد نواز شریف کو جنرل پرویز مشرف نے کیسے سعودیہ کے حوالے کیا، کیسے باہر لے کے گئے. یہاں سے عمران خان کی گورنمنٹ میں اسٹیبلشمنٹ نے کیسے نواز شریف کو باہر کیا. 50 روپے کے اسٹامپ پیپر پہ 1 ہفتے کے لیے، 2 ہفتوں کے لیے، 4 ہفتوں کے لیے گئے، واپس نہیں آئے، سالوں سال وہاں پہ تھے. تو پاکستان میں قید، اور پھر ایئرپورٹ پہ جب نواز شریف صاحب آئے، پوری عدالت کا سسٹم جو ہے، پورے نادرہ کا سسٹم جو ہے وہ ایئرپورٹ پہنچایا گیا. تو یہ ہم نے پاکستان کی عدالتوں کو بھی دیکھا ہے. اور اس ٹائم پہ عدالتوں کو مکمل طور پہ نکیل ڈال دی گئی ہے. اب تو ان کا معاملہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا ہے. اب تو ساری پاور آئینی بینچ کے سربراہ کے پاس ہے، جو حکومت کے منتخب کردہ 7 جج اور آئینی بینچ کا سربراہ سارے حکومت نے ہی ان کو اپوائنٹ کیا ہے. تو حالات یہ ہیں کہ اگر امریکہ کا، اب یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو زلفی بخاری ہیں ان کے ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، وہ ملاقات کرنے امریکہ جا رہے ہیں. پاکستان کے جو ڈاکٹر ہیں جنہوں نے بڑی بڑی انویسٹمنٹ کی تھی عمران خان کے، بڑے بڑے وہاں پہ پاکستان کے اور بھی پاکستانی ہیں، امریکن پاکستانی ہیں اوورسیز، جنہوں نے بڑے بزنس مین ہیں، جنہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کے امیدواروں پہ جو ہے انویسٹمنٹ کی ہے، ملینز آف ڈالر لگائے ہیں. انہوں نے یہ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات، الیکشن سے پہلے بھی ملاقات کی ہے، فیصلہ بھی کیا تھا پوری پاکستانی کمیونٹی نے کہ ہم نے ٹرمپ کو ووٹ دینا ہے، کیونکہ ٹرمپ نے عمران خان کی رہائی کے لیے بات کرنی ہے. جو عرب مسلم ہے مشیگن میں، زیادہ تر جو عرب مسلم ہیں انہوں نے فلسطین کا اور عمران خان کا مسئلہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ عرب ممالک نے بھی چھیڑا تھا. تو یہ ہے کہ عمران خان کی پاپولیرٹی چونکہ باہر بھی ہے، زیادہ ہے. دیگر ممالک میں جو مسلم لوگ ہیں، جو مسلم ہمارے عرب ہیں یا دیگر ممالک کے ہیں، وہ بھی عمران خان کو پسند کرتے ہیں. ان کا سٹانس جو انڈیا کے خلاف اور ساتھ فلسطین کے حوالے سے تھا، ان کو لوگوں نے پسند کیا. اس لیے جو ڈونلڈ ٹرمپ کوشش کریں گے، مسلمانوں کا ووٹ بھی اس بار انہیں ملا ہے، مشیگن سے بھی اسپیشلی ان کو ووٹ ملا ہے. پورے امریکہ میں جو ان کے امیدوار تھے ان کو پاکستانی مسلمان اور عرب مسلمانوں نے ووٹ کیا، جس کا انہوں نے شکریہ بھی ادا کیا ہے. اور عمران خان کی وابستگی کے حوالے سے وہ بار بار کہہ چکے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کہ میرے ان سے اچھے تعلقات ہیں اور میں اس کو ریلیز کرے گا. تو یہ معاملات آگے جائیں گے. اس سے پہلے جو پہلے ٹرم میں ڈونلڈ ٹرمپ نے یہ بھی کہا تھا کہ شکیل افریدی کو میں رہا کروں گا، مگر وہ رہا نہیں کر سکے. اسٹیبلشمنٹ اکڑ بھی سکتی ہے پاکستان کی، مگر اگر پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اکڑتی ہے ان معاملات میں تو پھر آگے آپ خود سوچیں کہ IMF کا اور ورلڈ بینک کا پاکستان کے لیے بڑے کرائسس ہوں گے. پاکستان یہ برداشت نہیں کر سکے گا، بڑی مشکلات آئیں گی. پاکستان ویسے بھی کرائسس ہے، معاشی حالات ہمارے بڑے خراب ہیں، تو ہم پنگا بھی نہیں لے سکتے. آگے دیکھیں گے انشاءاللہ، اس پہ مزید کل بات کریں گے. اللہ حافظ.